बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मई 2025 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और उसमें हमने पहले देखा कि पहले मरहले में हिंदुस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए और उन ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात को हिट करने की कोशिश की गई, हिट भी किया गया। बहुत सारे ड्रोन्स को मार गिराया पाकिस्तान ने। उन्हीं दिनों में ये बताया गया था कि ये ड्रोन्स जो हैं ये इसराइल के ड्रोन्स हैं जो भारत ने भेजे हैं पाकिस्तान। अब रफ्ता रफ्ता बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ख़ुद इसराइल की तरफ से ये हक़ाइक़ जो हैं ये सामने आए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने इस्तेमाल किए थे ड्रोन्स वो इसराइल ने फ़राहम किए थे, यानी इसराइल ने मदद फ़राहम की थी। और जो मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तान में हमले किए गए थे उसमें भारत को इसराइल का ताउन हासिल था। ये एतराफ़ ख़ुद नेतन्याहू कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह याद है, इतनी पुरानी बात नहीं है कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। और इससे पहले जब इसराइल ने अटैक किया तो मुतअद्दिद जो जौहरी साइंसदान थे ईरान के, इनको शहीद किया गया, चुन चुन कर निशाना बनाया गया। और ये ज़ाहिर है कि किसी नेटवर्क के बग़ैर मुमकिन नहीं था। ये इंटेलिजेंस जो नेटवर्क इसराइल ने ईरान के अंदर कायम किया था ये उसके बग़ैर बिल्कुल मुमकिन नहीं था। मैं सबसे पहले इस एतराफ़ की तफसीलात जो है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और उसके बाद जो एक खैर का पहलू है पाकिस्तान के लिए, पहलगाम वाक़ये के बाद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई के बाद और फिर जब ईरान के साथ हुआ इसराइल के हाथों या अमेरिका के हाथों, तो उस सारी सूरत हाल में और इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या क्या फ़ायदा हासिल हुआ। सफ़ारती हवाले से आप देखें, जोग्राफियाई अहमियत जो पाकिस्तान की है वो बड़ी है, उस पर भी तफसील से मैंने बात करनी है। ये एक्स के ऊपर लिखा है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने और पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसने रिपोर्ट किया है। मैं भी एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ जिसमें सारी तफसीलात हैं। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने यरूशलेम में इसराइल में भारतीय सफ़ीर JP सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सिक्योरिटी और मईशत के शोबों में इसराइल और भारत के दरमियान ताउन को मजबूत और वसी तर करने पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने भारत से आए हुए सीनियर सहाफ़ियों के एक ग्रुप से भी मुलाकात की है और उनके सवालात के जवाबात भी दिए हैं। भारतीय TV चैनल NDTV के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की कि मई में भारतीय फ़ौजी हमले के दौरान इसराइली हथियार इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा मुश्तरका तौर पर तैयार किए गए हार्पी ड्रोन्स और बाराक 8 मिज़ाइल भी इस्तेमाल हुए। भारतीय TV चैनल के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि जो चीज़ें हमने पहले फ़राहम की थीं वो मैदान में बहुत मौसर साबित हुईं। हम अपने हथियार मैदान जंग में तैयार करते हैं और उन्हें आज़माते हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत की थी। ये सूरत हाल जो है, अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हिंदुस्तान की तरफ से किया गया और उसमें फिर इसराइली मदद और फिर नेतन्याहू की तरफ से उसका एतराफ़, तो ज़ाहिर है कि एक बहुत वो जो एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान और इसराइल का गठजोड़ है वो अब खुल के सामने आ गया है। अच्छा, भारतीय चैनल न्यूज़ 18 के मुताबिक नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हार्पी और स्काई स्ट्राइकर जैसे खुदकुश ड्रोन मौसर तरीके से इस्तेमाल किए और पाकिस्तानी फ़ज़ाई दिफाई और निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। ये डान वेबसाइट की रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान भारत ने इसराइल से तकरीबन $2.9 अरब मालियत का फ़ौजी साजो सामान ख़रीदा, जिसमें रेडार, निगरानी और जंगी ड्रोन्स और मिज़ाइल शामिल हैं। ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं। जब इसराइल और हिंदुस्तान के गठजोड़ की बात होती है और जब हम गज़ा की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर एक तो नस्ल कुशी की जा रही है
اور بھوک سے بھی بچوں کا، بوڑھوں کا، خواتین کا، نوجوانوں کا برا حال ہے، وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں، روزانہ 100-150 لوگ جو ہیں یہ شہید کیے جا رہے ہیں، تو پھر پورے عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے، ایک بے بسی کی کیفیت بھی ہے عام حلقوں میں۔ حکمران طبقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہا، اور مسلم جو حکمران ہیں ان سے اب لوگوں نے امید بھی باندھنا بند کر دیا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں، اور پھر ایران اور ہندوستان کے جو تعلقات تھے وہ اب خاصے متاثر ہوئے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے جو ہیں یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیے جا رہے ہیں، یہ نعرے کہ یہ جو نعرے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے حق میں لگے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلگام واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک مقدمہ لے کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے، اور ایک مقدمہ لے کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ دنیا ثبوت مانگتی ہے، پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت آج تک پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کو، عالمی برادری کو پیش نہیں کیا جا سکا۔ اور پھر اس میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب اور پھر 10 مئی تک یہ جو ہوا آپریشن سندور کا آغاز ہوا، اس کا جواب پھر آپریشن بنیان مرصوص کے نام سے دیا پاکستان نے، انتہائی کامیاب جواب دیا، مارکہ حق قرار دیا پاکستان نے اس کو، اور پاکستان نے اپنی فتح کا جشن بھی منایا، اور آج تک یہ فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو 1 سٹار مزید لگا، اب وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے مداخلت کی اور دونوں ملکوں کی جو جنگ ہے وہ میں نے رکوائی، دونوں ملک ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملک ہیں، دفاعی جو دونوں ملکوں کی صلاحیت ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہو گئی۔ ایک تو پاکستان کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو چین کی مدد حاصل تھی، چین کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کا پاکستان نے استعمال کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے اس حوالے سے جو اپنی صلاحیت تھی اس کا زیادہ استعمال کیا اور زیادہ تکیہ نہیں کیا چین کی ٹیکنالوجی کے اوپر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی وہ ظاہر ہے کہ مغرب کی ٹیکنالوجی تھی، روس کی ٹیکنالوجی تھی، اور پھر اسرائیل کا دفاعی ساز و سامان تھا اس کی ٹیکنالوجی، اور اب پھر امریکہ کی ٹیکنالوجی تھی۔ تو یہ سارا کا سارا جو دفاعی نظام تھا ہندوستان کا، یہ جب مغرب کو اور امریکہ کو لگا کہ زمین بوس ہونے والا ہے، اور پاکستان اور چین مل کر اس ٹیکنالوجی کا اور یہ جو ایک زوم تھا، یہ جو ایک تاثر تھا اس دفاعی نظام کے حوالے سے، وہ جب ان کو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوا نظر آیا، تو پھر یہ کہا گیا کہ جی بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے دونوں ملکوں سے بات کی۔ پہلے ایکس پے کے اوپر ایک پیغام آتا ہے، پھر دوسرا پیغام آتا ہے جس میں کشمیر کا بھی ذکر کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو ایک تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اجاگر ہوا، پاکستان کی یہاں پر بھی سفارتی کامیابی تھی، اور دوسری طرف ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 13-14 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی ہے، پاکستان کی قیادت کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جب بھی وہ اس معاملے پر بات کرتے ہیں تو وہ ہندوستان کو جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ تبائے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ وہ ٹیرف کے حوالے سے بات ہو، وہ اس جنگ کے حوالے سے بات ہو، یا پھر بہت سارے دوسرے جو معاملات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایک اس خطے میں ایک انتہائی اہم اتحادی سمجھا جاتا تھا ہندوستان کو۔ اب ظاہر ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کافی متاثر ہوئے ہیں، اور یہ جو نیتن یاہو کا اعتراف سامنے آیا ہے، اس نے پاکستان کے ایک تو موقف جو پاکستان کا ہے یہ اس کی تائید بھی ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے خیر کا پہلو بھی ہے۔ ایران بہت قریب آیا ہے پاکستان کے، ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، اور اس اعتراف کے بعد یہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ اب جب ہم ایران اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بہت سارے مسائل بلوچستان اور ایرانی صوبہ سستان بلوچستان کے بیچ میں جڑے ہوئے ہیں،
جیش العدل کے بیچ میں اس میں ذکر آتا ہے، BLA کا بیچ میں ذکر آتا ہے، ایران میں کچھ پناہ گاہوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو پھر ایران اور پاکستان کا جو دفاعی تعاون ہے سیکیورٹی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو وہ تعاون بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسلم امہ کے تناظر میں اور پھر غزہ کی صورتحال کے تناظر میں بات کریں تو یہ اعتراف جو ہے یہ افغانستان کو بھی مزید قریب کر سکتا ہے پاکستان کے، کیونکہ اگر آپ ہندوستان اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک طرف یہودی ہیں، دوسری طرف ہندو ہیں، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان جو ہیں دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں۔ اور پھر جب آپ صرف اور صرف اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھیں کہ جی اسلام کو بھی ایک سائڈ پہ رکھیں اور برادرانہ تعلقات کو بھی ایک سائڈ پہ رکھیں، صرف اگر آپ مفادات کی عینک سے دیکھیں تو پھر افغانستان کا مفاد اسی میں ہے کہ چین اور پاکستان کے جو بہترین تعلقات ہیں ان تعلقات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بہت سارا خیر کا پہلو ہے ایران کے لیے، افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے۔ تو صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد، اور پھر جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، ایران پر جو حملہ ہے امریکہ کا، اس سے پہلے اسرائیل کا، تو ان سارے حوالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں اگر پاکستان کی اندرونی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ پراکسیز کام کرتی ہیں، یہاں پہ انڈین پراکسیز ہیں، یہاں پہ را اور موساد کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کام کر رہا ہے، اور دونوں ملکوں کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں ایسی تنظیموں کی، اور یہ تنظیمیں سرگرم ہیں بلوچستان میں بھی، اور یہ تنظیمیں سرگرم ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی۔ تو اب رفتہ رفتہ وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اب اتنی بڑی تنظیمیں اتنے بڑے لیول پہ وہ کام کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان تنظیموں کے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ کھانا بھی ہے، کچھ پینا بھی ہے، انہوں نے رہنا بھی ہے، انہیں زندہ بھی رہنا ہے۔ تو بہت سارے ان کے جو ذرائع ہیں، اب جو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، وہاں کے ذریعے، یا جیسے دبئی کے ذریعے ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے، جیسے افغان سائٹ سے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے حقائق ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا پر کھل کے آپ کو نہیں بتائی جاتی، یا ان کی تفصیلات جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی قسم کے بیانات ہوتے ہیں۔ یہ جو اعترافی بیان نیتن یاہو کا سامنے آیا ہے تو اس سے بہت ساری پرتیں کھلی ہیں، بہت سارے رازوں سے، اور بہت سارے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے یہ جب بات کی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ الزام ہے، یہ محض دعویٰ ہے، لیکن یہ الزامات اور یہ دعوے جو ہیں یہ اب کھل کر ایسے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو اعتراف ہے یہ شاید کوئی بڑا انکشاف نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے یہ بتا چکا ہے دنیا کو کہ یہ جو ہندوستان نے خود کش ڈرون استعمال کیے یہ اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرونز تھے۔ اب نیتن یاہو کا بیان جو ہے یہ اب پوری دنیا کے سامنے ہے، اور یہ ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ بھی اب کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔